बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख और अपने प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। पॉइंट ऑफ व्यू में कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद उसका एक बाकायदा एलामिया जारी हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने। तो बाद में जो ISPR ने इसका एलामिया जारी किया है उसके चंद नकात बड़े बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। मसलन ये कि 9 मई के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी को भी इस हवाले से जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की तख़रीबी कार्रवाई के अंदर हिस्सा ले या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का कदम उठाए। इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से बात की गई कि फ़लस्तीन के हवाले से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो एक एलामिया जारी किया है उसके ऊपर यानी अमल होना चाहिए और पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिजिटल टेररिज्म के हवाले से बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बाहर की क़ुव्वतें सपोर्ट करती हैं और ये जो अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों उन इदारों के साथ जुड़ी हुई बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ डिजिटली या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह का मवाद शेयर करते हैं, इस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं जिस तरह से कि इन इदारों को डीफेम किया जाए और उन शख्सियात को डीफेम किया जाए। और इसके अलावा सरहद पार जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अफ़गानिस्तान से कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं जिनमें पाकिस्तानी ट्रूप्स को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर सिविलियंस भी बाज़ औक़ात निशाने में आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस हवाले से भी यानी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस एलामी की एक एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से एक तरह से हमारे यानी जो आर्मी है उसने रेजोल्यूट शो किया है कि 9 मई के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे अनासर, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए उस तरह के जिस तरह से हमारा कानून, हमारा आइन इजाज़त देता है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात ये है कि एक नुक्ता नज़र जो है वो हमारी पाक फ़ौज का है, एक नुक्ता नज़र हुकूमती जमातों का है और एक नुक्ता नज़र उस जमात का है यानी तहरीक इंसाफ का, जिनके कारकुनों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, फ़ौजी तनसीबात की और शोहदा की जो यादगारें थी वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, तोड़ा फोड़ा। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इस पे एक अदालती कमीशन बनाया जाए और वो उसकी तहकीकात करे कि क्या वाकई उनके कारकुनों ने सब कुछ किया या उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो उनको इस काम में फंसाना चाहते थे। तो बेहतर तो यही है कि एक हाई लेवल का अदालती कमीशन बन जाए और साफ साफ पता चल जाए कि जिसकी जो भी जिम्मेदारी है उसका तयन हो जाए। एक बात तो जाहिर है कि वो लोग उन जगहों का रुख उन्होंने किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस पर वो माजरत कर लें, लेकिन ये कि क्या तोड़ फोड़ में भी वही लोग मुलविस थे या कोई और अनासर भी शामिल हो गए थे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ ख़वातीन हैं उनके ऊपर 20-20, 15-15 केसेस हैं। क्या ये एक कॉमन सेंस में बात आती है कि एक खातून 15 जगह बेहक वक्त जाके तोड़ फोड़ कर ले मुख्तलिफ शहरों में? तो ये सब बातें हैं, इस पे अदनान एक साहब, शफा। ये जी कितना आसान हो जाता यानी बानी PTI के लिए और PTI के लिए ख़ास तौर पर उसके वर्कर्स के लिए, अगर PTI उस वक्त इसको कंडेम कर देती और किसी तरह से यानी अगर उसे लगता था कि उसके कुछ कारकुन मुलविस हैं तो उसे ऑन कर लेती, माफ़ी मांग लेती। माफ़ी मांगना एक बहादुरी का काम होता है और इससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो इस वक्त PTI जितने महाजों पर बरसरे पैकार है, कम से कम उसका ये एक महाज तो ख़त्म हो जाता ना। जी, ऐसा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या पता कि इसमें क्या मसाइल हैं और सियासी मकासद भी हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि PTI को क्रश करना है, उनकी मकबूलियत को कम करना है। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसके पास आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 साल से तबाहकुन महंगाई है, बेरोज़गार हैं लोग बड़े पैमाने पे, बदअमनी है, दहशत गर्दी है, मईशत टेक ऑफ नहीं कर रही है।
تو اب حکومت بار بار اسی اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے 9 مئی کا بیانیہ بناتی رہتی ہے. 9 مئی کے اوپر یقیناً عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، صاف شفاف ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی اچھا، تو چاہیے. اس اقدام کو، اس موو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کورٹ سے کچھ لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ جن کے اوپر الزام تھا کہ یہ ملوث ہیں، ان کو ریلیف بھی ملا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. انصاف سب کو ملنا چاہیے. اگر کوئی کسی پہ جھوٹا الزام ہے یا جس نے بہت کم کوئی کام ایسا کیا جو کہ قابل گرفت ہے اور وہ سزا بھگت کر، جیسے کہ ہم نے سنا کہ کچھ ملٹری کورٹ سے لوگوں کو صرف 1 سال یا 10 مہینے کی سزا ہوئی تھی، ان کو رہا کر دیا گیا. دیکھیں، یہ سب پاکستانی ہیں، اور جب ہم نے طالبان سے بھی مذاکرات کرنے پڑے، اور جب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں بھی انسرجنسی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، ریاست کو بالآخر ان سے مذاکرات کر کے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں. تو اپنے ہی لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ اپنے ریاستی اداروں کے حق میں کیمپین بھی ماضی میں چلاتے رہے ہیں. تو جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. زیادہ سزا دینے سے بھی ری ایکشن ہوگا، نہ سزا دینے سے بھی لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے. نہیں تو پھر آئیڈیلی کیا کیا جائے؟ ریاست، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی غلط اقدام کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے، یعنی روکنے کے جو ممکنہ طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو پنش کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ پھر انہیں بتلایا جائے، بریف کیا جائے، اور انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں غلط اور صحیح سمجھایا جائے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں. بالکل ایسی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ دیکھیں، میں نے کچھ سٹڈیز کی ہوئی ہیں اینٹی ٹیررزم کے ایشو پہ. ان پہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ملیٹنسی اختیار کر لیتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، جب ان سے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جاتا ہے. پہلے ان کو، ان کی جو آئیڈیالوجی ان کے دماغ میں ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کو انہیں معاشرے کا ایک حصہ، مفید حصہ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ تو اتنی سنگین بات نہیں ہے. یہ لوگ، یہ کوئی طالبان ٹائپ لوگ ہوں تو ان کو ایک ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو مین اسٹریم میں. یہ تو سیاسی ورکر ہیں، کوئی نوجوان جو بھٹک گئے. لیکن بہرحال جو بھی قانونی عدالتی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے اور صاف شفاف ہونی چاہیے تاکہ کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی نا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے پابندی لگا دی 3 مہینے سے ٹویٹر پہ. خود آپ کے پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں، وزراء ٹویٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو خود اپنی پابندی کا، وہ کیسے، آپ کس بنیاد پہ آپ ٹویٹر والوں سے، ایکس جس کا نام اب ایکس ہو گیا ہے، کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر؟ صحیح. عدنان صاحب، آخر یعنی پی ٹی آئی اس کو آن کیوں نہیں کر رہی؟ آخر اس کے پیچھے کیا سیاسی ان کی کوئی سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ جبکہ عموماً ہم نے تو سنا ہے بڑوں سے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کا اعتراف کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. اس سے یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے، اس سے تسلیم کرنے، اسے ریکٹیفائی کرنے کی ہمت ہے. وہ سارے ہی مجرم ہیں، ان پہ سارے الزامات درست ہیں. آپ تو یہ مفروضہ لے کے آگے چل رہے ہیں نا. نہیں، یہ مفروضہ وہ یہ کہہ نہیں رہے ہے. ہیں کہ پہلے عدالتی تحقیقات، کچھ آڈیوز، پتہ ویڈیوز چلے کہ موجود اصل ہیں. مجرم کون ہے، پھر اگر وہ اگر ان کے لوگ قصوروار ٹھہریں تو انہیں کرنا چاہیے. عدنان صاحب، آپ نے سنا ہوگا، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، یاسمین راشد صاحبہ اور اس طرح سے کچھ دیگر پولیٹیشینز ہیں جن کی باقاعدہ آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ کچھ اپنے ورکرز کو اکساتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں ڈائریکشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیے، آپ اس طرف جائیے، آپ کس طرح سے وہاں پہ جا کے ہلڑ بازی کریں گے. تو یہ سب چیزیں ویڈیوز تو وہ موجود تو ہیں. منع بھی کر رہی تھی ایک ویڈیو میں کہ آپ اندر مت جائیں کور کمانڈر ہاؤس کے. دیکھیے، موب سائیکالوجی کا تو آپ کو پتہ ہے، جب وہ میں گھر کے باہر چلے گئے تو پھر اندر کیوں نہیں جائیں گے؟ میں جج تو نہیں ہوں کہ میں فیصلہ کر دوں اور آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال دیں. یہ تو ایک عدالت کی جج کا کام ہے کہ وہ دیکھے، اگر واقعی انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو قصوروار ٹھہرائے، پھر ان کو سزا بھی دے. بالکل، جس نے غلط کام کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اور لیکن یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. صحیح. ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس اعلامیے کے اندر یہ ایک بڑی اہم بات تھی. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا، پھر اس ٹویٹ کو ڈس آن کر دیا گیا کہ جی ہمارا تو ایکس جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے اور کسی اور نے مطلب اس کو وہاں پہ جا کے اس کو ٹویٹ کر دیا ہے. اور پھر جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہ جی میں تو اپنے وکیل کے بغیر بات نہیں کروں گا.
ہاں وہ ظاہر ہے، یہ تو پوری دنیا میں مانا ہوا اصول ہے کہ جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو اپنے وکیل سے مشورے کا حق ہوتا ہے، اور قانونی مسائل میں مشورہ کرنا بھی چاہیے۔ اور ان کا اکاؤنٹ رؤوف حسن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں امریکہ سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی جب ایف آئی اے تحقیقات کرے گی تو پھر صحیح پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو مواد ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے تو خود بھی نہیں وہ دیکھا۔ اور بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ جو کیا کریں گے، یعنی آپ وی پی این ہے، وی پی این سے لوگ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، آپ وی پی این بھی بند کر دیں، وی پی این بھی بند کرنا بہت مشکل ہے، پھر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں۔ یوٹیوب پہ لوگوں کا اربوں ڈالر کا کاروبار ہو رہا ہے، فیس بک پہ کاروبار ہو رہا ہے، وہ پہلے ہی بے روزگاری ہے، معیشت میں مندہ ہے۔ آپ سب یہ چیزیں بند کر دیں گے تو لوگوں کا جو تھوڑا بہت آن لائن کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا، تو پھر ہم کس رخ پہ جائیں گے؟ تھوڑا بہت اختلاف رائے سب کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے، اس کی حدود ہیں، اور جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں آپ انہیں کس طرح پکڑیں گے؟ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ تو محتاط ہیں، وہ تو اپنے دائرہ کار کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہاں کا قانون ہم پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن جو لوگ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، آپ ان پہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ سب سوال ہیں جس کے اوپر انہیں غور کرنا ہوگا۔ اور ٹھیک ہے کہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کا ایک تقدس ہے، ان کا احترام ہے، پاکستان جو ہے اس کی سلامتی کے لیے وہ ادارے جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسی کیمپین نہیں ہونی چاہیے جو ان کے تشخص کو خراب کرے یا ان کے لیے بدنامی کا باعث ہو عوام کو۔ اب دیکھیے افغانستان کے پاس فوج نہیں تھی تو کتنی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک چیز جو ہے، جو ادارہ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ہمارا خون پسینے سے صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو پریویس ہسٹری رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ اچھا میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ تو نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں، سب ہی کرتے رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں تقریر سنی تھی نواز شریف کی، اور مریم بھی کرتی رہی ہیں، آپ ان کا نام بھی لیا کریں۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا، میرے کہنے سے مراد یہ نہیں کہ باقی سب نے نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا، لیکن یہ موجودہ حالات کے اندر تو نہیں، موجودہ حالات میں پھر سب کا ہی ہونا چاہیے نا۔ نہیں، اب اس طرح سے ان کے اب اس طرح سے حالات نہیں ہیں۔ نواز شریف نے جس طرح اداروں کو رگڑا لگایا، جس طرح ڈاؤن لیکس کروائیں، کیا وہ مناسب تھا کہ انہوں نے انڈیا کو ایک جواز فراہم کیا جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اس کو کیش کروایا؟ جب ایران سے جو آنے والا بندہ تھا کلبھوشن یادیو، اس کا کیس چلا تو نواز شریف کا بیان کوٹ کیا گیا۔ نہیں دیکھیے آپ، یہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے، یہ اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جاتی ہے پھر یہ ان کے چہیتے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو نون لیگ خواجہ آصف کی جو تقریریں ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، جو سابق اسپیکر ایاز صادق کی تقریریں ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں۔ تھوڑا بہت سب کو ہی حوصلہ کرنا چاہیے، اور کسی ایک پارٹی کو جو کہ عوام میں 70% جس کی مقبولیت ہے، آپ اس کو سنگل آؤٹ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ ایف آئی اے کی ٹیم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اکاؤنٹ کو آپ نے آپریٹ نہیں کیا، آپ نے وہ جو ایکس آپ کا تھا وہ آپ نے اپلوڈ نہیں کیا، تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ ہماری لائن کٹ گیا، عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے جو کہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے کل جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، ان سب کو واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق انہیں پنش کیا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی اعلامیے کے کچھ اور موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ کل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس کو چیئر کیا ہے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے، اور اس کا بعد میں آئی ایس پی آر نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے کچھ پہلوؤں کے اوپر ہم نے پہلے ہاف کے اندر ڈسکشن کی ہے، کچھ کے اوپر اب ڈسکشن کریں گے۔ ایک چیز بہت زبردست، بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی آئی ایس پی آر نے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ عناصر، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ڈیجیٹل ٹیرورزم میں ملوث ہیں، اور ان کو سپورٹ حاصل ہے باہر سے کچھ لوگوں کی جو پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان اداروں سے جڑی ہوئی شخصیات کو وہ ملائن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ مظہر طفیل صاحب، اور
अब्दुल मजीद साजिद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये इशारा किस तरफ है? पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से अनासिर हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से मवाद सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इन इदारों से जुड़ी बड़ी शख्सियात की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। एक दूसरी बात ये कि कितना ज़रूरी है, कितना अहम है कि इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन मौजूद हो, कोई ज़ाब्ता मौजूद हो, कुछ कवायद मौजूद हों जिससे कि इस सारी यानी सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो हमारी जनरेशन है यानी किसी भी उम्र के अफराद हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा टूल आ गया है जिसके ऊपर वो बग़ैर सोचे समझे कुछ इस तरह का मवाद अपलोड करते रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कंटेंट शेयर करते रहते हैं जिससे कि यानी बाद में उनको ख़ुद एम्बैरसमेंट होती है और ऑफ कोर्स जिनके हवाले से वो शेयर किया जाता है उनको तो तकलीफ़ होती ही होगी। जी मज़हर तुफैल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी प्लीज़। जी, आपने ये अभी बात की, ये असल में जब तक ये सोशल मीडिया को हुकूमत किसी दायरा अख्तियार में नहीं लेके आएगी उस वक्त तक ये इश्यूज जो हैं ये इसी तरह बरकरार रहेंगे। और इससे पहले माजी में जब जनरल बाजवा थे उस वक्त ये ट्रोलिंग शुरू हुई थी फौज के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, दो अहम अदारे जो पाकिस्तान के थे उनके बारे में। और ये वाज़ह तौर पर बात सामने आ गई थी कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये ट्रोलिंग शुरू की थी पाकिस्तान से, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी जो इनके फॉरेन एलिमेंट्स थे उन्होंने ये काम शुरू किया था, जिससे कि मुल्क अनारकी और इंतशार की हालत की तरफ चला गया था। और 9 मई का वाक़या जो है वो इसी तनाज़ुर में है। इससे हट के भी अगर देखा जाए तो प्रेस फ्रीडम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सोशल मीडिया पे जिस तरह ट्रोलिंग की जाती है अदारों की तहज़ीब की, देखिए अदारों में बैठे अफराद के साथ तो जो है वो इख्तिलाफ राय किया जा सकता है उनकी किरदार के बिना पर, उनकी बसीरत पर, उनकी शक्ल पर, मगर अदारों का वक़ार जो है वो हर मुल्क की एक शनाख्त की अलामत होती है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये माजी में बेशुमार इस तरह की मिसालें रही हैं, मगर जो सूरत हाल इमरान खान हुकूमत की रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के कौमी अदारों को बर्दाश्त करनी पड़ी और जो सामने आई उससे हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। हर घर के अंदर जिस तरीके के साथ सोशल मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल किया गया और ये चलता फिरता एटम बम है, जैसे आपने कहा कि ये मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया टूल्स हैं ये चलता फिरता एटम बम है, हर एक के पास है और कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुनिया के दीगर ममालिक में आप अपने हमसाय, आप चीन की मिसाल ले लें, भारत की मिसाल ले लें, भारत की हम बड़ी बात करते हैं और भारत में इतने बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं टिल टुडे, अभी तक उनके बेशुमार जो है सेक्टेरियन इश्यूज और उनके दीगर इश्यूज आ रहे हैं, मगर क्या आपने उनकी सोशल मीडिया पर कभी इस तरह की चीज़ देखी है? हिंदू मुस्लिम का फसादात, हिंदू सिख फसादात, उनके टेम्पल तक गिराया गया, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया गया, मुसलमानों की इमलाक को गिराया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, हज़ारों की तादाद में इलाहाबाद में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, मगर वहाँ पर हुकूमत की रिट थी। जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने अपनी हुकूमत के दायरा कार के अंदर रहकर किया। इंडिया के अंदर भी इंडिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फैल साहब, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जहां अक्सर बेशतर नेट बंद रहता है। अच्छा, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब ने। अब्दुल मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कल इजलास हुआ, उसके बाद ISPR ने इसका एलामिया जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने डिजिटल टेररिज्म की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल टेररिज्म के अंदर ना सिर्फ अंदर से कुछ लोग मुलविस हैं बल्कि उन्हें बाहर से सपोर्ट हासिल है, और ये वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर मायूसी फैला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुल्क के इदारों को, उन इदारों से जुड़ी बड़ी शख्सियात को निशाना बनाते हैं और मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। जी देखें, इसमें तो बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है कि एक आज के दौर की, वैसे ही अगर कोई हम कोई जंग का भी हम नाम लेते तो वो 5th वार जनरेशन, और हम समझते हैं कि अब सारी डिजिटलाइज हो गई चीज़ें, और जंग भी अगर हो रही है तो वो डिजिटली जंग हो रही है। तो पाकिस्तान ज़रा मुख्तलिफ तरह का इसका कह लें एक माहौल बन गया है जिस पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, वरना अब हमारे हाथ से चीज़ें भी निकल रही हैं, सोसाइटी भी कह लें अनारकी की तरफ बढ़ रही है।
اور اس میں کوئی ایک آدھ کہہ لیں ہے ہمارے ہاں ایک خاص اب طبقہ ہی کہہ لیں، ویسے تو وہ فرقہ ہی بن گیا میرے نزدیک، لیکن وہ جو طبقہ ہے اس طبقے نے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ بس ہمیں کیا کس طرح کی کوئی لائن دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے۔ اگر عمران خان نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس ٹویٹ کو یہاں اس وقت پینل میں بیٹھے لوگ، آپ میں کوئی بندہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن ڈیجیٹل پہ اس کے حق میں بھی بات ہو رہی ہے اور اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ حقائق ہیں۔ بھئی حقائق ہوتے ہیں دنیا میں اور ملکوں کے اندر حقائق ہوتے ہیں، وہ حقائق کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہانگ کانگ اگر اس نے علیحدگی اختیار کی ہے یا اس نے جدوجہد کر کے، تو کیا چین اس کو مانتا ہے کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے؟ یا چینی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس وقت ہانگ کانگ کی جو مثال ہے وہ تائیوان پہ بھی فٹ ہوگی اور باقی علاقوں میں بھی فٹ ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اس معاملے میں فارمیشن کانفرنس میں جو بھی اعلامیہ جاری کیا، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بھی ابھی تک صرف اور صرف ایک اعلامیہ ہی ہے، کہ اس طرح سے جس طرح کو ریت قائم ہونی چاہیے ریاست کی، وہ اس کو کسی پریشر کی وجہ سے وہ قائم نہیں ہو رہی۔ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی۔ آپ یہ دیکھیے چند دن پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر ڈیفیمیشن بل جو تھا وہ لے ہوا، لیکن اس کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے، ایون سوسائٹی کے مختلف کارنرز کی طرف سے اتنا کرٹیسزم آیا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، حالانکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جس طرح سے نام بگاڑے جاتے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ اسی حوالے سے تھا۔ کسی نے پڑھا نہیں ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، مگر اس کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ تو یہ کلچر ہے نا، اس کلچر دیکھیں اندھا دھند تقلید کسی بھی جگہ پہ نہ تو اس کی تائید کی جا سکتی، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، اور کسی باشعور سوسائٹی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ فلاں شخصیت جو مجھے پسند ہے اس نے جو کہہ دیا رتب و یابس جو مرضی اس نے کہہ دیا، اس کو میں جو ہے نا وہ اسی طرح منو ان جو ہے نا وہ تسلیم کروں، اور اگلے دن جب اس کے اوپر آپ کہیں کہ یو ٹرن لے لیا جائے تو پھر بھی میں بھی یو ٹرن لے لوں اور میں اپنی رائے بھی اسی طرح بناؤں۔ یہ کیا کلچر ہے؟ اس سوچ پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مستقل بنیادوں پہ اس میں کوئی آگاہی مہم چلانی ہے، کوئی اور ہمیں کچھ بھی اس کے لیے کوئی بھی اب دیکھیں حکومت اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے پڑیں گے، لیجسلیشن لانا پڑے گی، اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ اسے امپلیمنٹ کروایا جائے، تبھی اس طرح کے عناصر، اس طرح کے لوگ باز آئیں گے، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا ان کو کنٹرول کرنا۔ جی وہ بھی اپنی جگہ پہ، اس کے لیے بھی دیکھیں اب حد کی عزت قانون آ رہا ہے، آرڈیننس آیا، پاس ہو گیا، اب اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام بھی ہو تو وہ بھی پھر کسی طریقے سے ہو، سٹیک ہولڈر سے تمام مشاورت کر کے اور ان کی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ ہو تو وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو راضی کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو لوپ میں لیں، تو یہ قوانین بنائیں اور پھر امپلیمنٹ بھی کریں۔ مسئلہ یہ کہ قوانین بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر قانون بن جاتا ہے اور آپ نے صرف اپنے مخالف کے لیے استعمال کرنا ہے اور اکراس دی بورڈ جو ہے نا نہیں استعمال کرنا اس کا، تو پھر وہ اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو اب ہمیں بہرحال مجموعی طور پہ بحیثیت مجموعی ملک، سوسائٹی، قوم کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، بہت آپ کہہ لیں سخت اقدام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کیے بغیر یہ اب باتوں سے ہونے نہیں لگا۔ کیونکہ اب دیکھیں اس وقت صرف اور صرف ایک پی ٹی آئی یا عمران خان کی ایک یہ ساری کے تناظر میں ہی یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور وہی ایک طبقہ، میں بلکہ اگر فرقہ کہوں تو میں اس کے اوپر بڑی بات کر سکتا ہوں اور دلائل دے سکتا ہوں، وہ فرقہ بن گیا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی کسی بھی طرح سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کہ وہ دن کہیں تو سارے مجموعی طور ملک کو بیرون ملک بیٹھے لوگ کو دن کہیں گے، وہ رات کہیں تو سارے لوگ رات کہیں گے۔ یہ کیا کلچر ہے؟ یہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ کبھی بھی سود مند نہیں ہو سکتا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم ان کے بہت سارے معاملات میں ان کے حق میں بھی بات کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جہاں ہم آواز اٹھاتے ہیں، جہاں کہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جہاں ان کو آپ کہہ لیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، ساری چیزیں وہ اس میں وہ حق بجانے میں، لیکن یہ جو اندھا دھند تقلید ہے نا، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ صحیح۔ مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ مظہر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ
آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے ٹویٹ کیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی، اور بعد میں جب اس کے ریپرکشنز آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تو ایکس جو اکاؤنٹ تھا وہ ہیک ہو گیا اور یہ ہم نے اپلوڈ ویڈیو نہیں کی ہے۔ پھر جب ایف آئی اے کی ٹیم ان کے پاس پہنچی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جی یہ کیا ہے آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، کون آپریٹ کر رہا ہے اس ایکس اکاؤنٹ کو، تو اس نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہم تو آپریٹ ہی نہیں کر رہے اور میں اپنے وکیل کے بغیر آپ سے بات بھی نہیں کروں گا۔ مظہر صاحب کیا پی ٹی آئی والوں نے ساری بات یہ کی تھی، کھل کے کی تھی، اور یہ ان کا ماضی رہا ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جو اس طرح ڈیفیمیشن لا کے بارے میں جو پنجاب اسمبلی میں آیا اور باقی جو وفاقی حکومت بھی جو اقدامات کرنے جا رہی ہے سوشل میڈیا کے متعلق، اس کے اوپر پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اس کی اپوزیشن کر رہی ہے، اور مختلف جو ہمارے صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا کردار بھی کوئی معذرت کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ماضی میں اگر پی ٹی آئی کا کردار دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے ہی یہ کلچر پروان چڑھایا تھا۔ پی ٹی آئی ہی کے دور میں بے شمار پاکستان کے سینئر جرنلسٹوں کو ان کی نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ عمران شفقت، عامر میر جو سابقہ وزیر رہ چکے ہیں، انہیں ان کے گھروں سے جس طرح اٹھا کے ایف آئی اے کے ذریعے اور دیگر جو ادارے تھے ان کے ذریعے جس طرح ان کی تذلیل کی گئی، ان کی فیملی کی گئی اور انہیں باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بے شمار جرنلسٹوں کو صرف عمران خان کی ذاتی اناج پر، جو ان کے ہرکارے تھے ان کی خواہش پر نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، اداروں کو بند کرنے کی نوبت تک آ گئی، اور میڈیا پر جتنی قدغن پی ٹی آئی کے دور میں لگائی گئی تھی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے کس منہ کے ساتھ آج اس بل کی مخالفت کر رہی ہے، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے اپنے ان صحافتی تنظیموں پر جو اب ان کے ساتھ مل کر تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسٹیک ہولڈر، کوئی دیکھیں ریاست کے آگے کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، یہ ریاست رہے گی تو ہم سب رہیں گے۔ اب اس ریاست کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اتنا خوفناک ٹول بن چکا ہوا ہے کہ جس کا دل چاہے، جس کی دل یہ اس کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں، ذلت و خواری کر دیتے ہیں، اور جس انداز سے یہ اداروں کی تصدیق کر رہے ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی کہ انڈیا میں اکثر انٹرنیٹ بند رہتا ہے، دیکھیں وہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ ہے۔ اگر پاکستان کے اندر کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے بند رہے ہیں تو ہمارے ہی یہاں بے شمار جرنلسٹوں کو اس کا کیونکہ جو فارن ایلیمنٹس ہیں جن کے روٹس باہر کی طرف ہیں، کیونکہ انہیں ڈالرز ملتے ہیں، ان کی این جی چل رہی ہیں جرنلسٹوں، بالکل صحیح ساجد صاحب، ایشوز ڈفرنٹ ہے۔ انہوں نے اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ یہاں لوگ ایک بوچھال آ گیا عام سوسائٹی کے اندر کہ پتہ نہیں ہے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کے دیگر اقدامات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مگر یہ اقدام کیسا ہے کہ اگر دیکھیں ملک کے اندر سیاسی انتشار اور یہ صورتحال برقرار رہی تو پاکستان کی اکانومی کبھی اسٹرینتھن نہیں ہو سکے گی، اور پاکستان کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری دور کی بات، ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت ہم بالکل ساجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو ایک اسٹریم لائن، ایک قانون کی شکل دیں، اور اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرے، انفارمیشن منسٹری اور پیمرا جو ہے اسے آن بورڈ کیا جائے۔ بالکل ساجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ساجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر ایک بہت اہم پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جتنے بھی اس کے اندر لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، آئین اور قانون کے مطابق ان کو پنش کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے۔ قطع نظر کہ اس واقعے کے اندر یا اس سانحے کے اندر کون لوگ ملوث تھے یا ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم یعنی میرے ملک کے جو اثاثے ہیں، میرے ملک کی جو املاک ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے آئین کے تحت اور قانون کے تحت، اور صاحب ظاہر آپ بھی اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں، ہر پاکستانی اس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ تو یعنی آئیڈیلی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قطع نظر کہ کون اس کے اندر ملوث ہے یا اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھی جائے، جس طرح مظہر طفیل صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ نا وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے لوگ پرسنل سکور سیٹ کرتے ہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ایسے ہوا، تو وہ پرسنل سکور ہی سیٹ کیا گیا نا کہ عمران خان کے بارے میں بات کی، اور وہ تو اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے
جو کہ ہمارا کام ہے ہر حکومت کے خلاف تنقید کرنا، تو ٹرولنگ اس طرح ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے خلاف بات کرنا ریاست کے خلاف بات کرنا ہے، تو وہ ایک پیج اتنا مضبوط ہوتا تھا اس وقت۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں پر ان کو قرار واقعی سزا ملے جو اس میں ملوث ہیں، ان کے علاوہ وہ جو راہگیر ہیں اور وہ جو اس ایریے میں کہیں جو فینسنگ میں آتے ہیں، وہ ان پہ اتحاد نہ آئے اور وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ جیلیں نہ کاٹیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کاٹی بھی ہیں، وہ نکلے بھی ہیں۔ اور میرے علم میں بالکل کل کی مثال ہے کہ کل بھی ایک فرد کو بلا وجہ کسی پولیس والے نے محض اس وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا کوئی معاملہ تھا تو 9 مئی کے لیے جی وہ کہہ کے تو ان کو اٹھا لیا۔ وہ ہم پھر ظاہر ہے کو تھوڑے سے اس وقت ایکٹیو تھے، تو معلوم پڑا کہ جی وہ بس ٹھیک ہے جی، انہیں بھی پتہ لگ گیا، تو وہ CRO وغیرہ کر کے تو انہیں انوسینٹ قرار دے دیا، چونکہ وہ ہم پڑ گئے تھے پیچھے کہ یہ کون سا کس واقعے میں کس وجہ سے اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تو دیکھیں یہ جب آپ پولیس کی بات کریں گے تو اس پہ کس کو اختلاف ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ کتنی کی ایماندار ہے پاکستان کی اور پنجاب کی، کسی بھی صوبے کی۔ آپ جب بات کریں گے ریاست کی تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ ریاست کے حوالے سے کسی بھی ملک میں کوئی اجازت نہیں کہ اس کی املاک اور ریاست کے خلاف جو نا علم بغاوت بلند کر دیا جائے، ہرگز نہیں اس کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی بے گناہ کو جو ہے نا وہ در لیا جائے، جی بالکل اور صحیح، اس کو بلا وجہ کی جو ہے نا وہ پابند سلاسل کیا جائے، اور وہ اس کا سارا گھرانہ بھی ڈسٹرب ہو، اور اس میں کسی کا ذاتی ایشو ہو، بالکل نچلے لیول پہ کسی پولیس افسر جی کا بالکل ایشو ہو، صحیح۔ بہت کسی شکریہ کانسٹیبل عبدالمجید کا ساجد ایشو ہو۔ صاحب، بہت شکریہ مظہر طفیل صاحب آپ کا۔ اور ابھی جو میری مہمانوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث تھے، جو بھی عناصر اس کے اندر ملوث تھے، ان کے خلاف شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق ان کے معاملے کو، ان کے کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹیسٹ کرکٹر سلمان بٹ صاحب سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان نے کل ہی انگلینڈ کے خلاف 4 T20 میچوں کی سیریز 2-0 سے ہاری ہے۔ جی ویلکم بیک۔ کھیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کل پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف 4 T20 میچوں کی سیریز 2-0 سے ہاری ہے، اور پاکستان کے لیے سیریز بہت اہمیت کی حامل تھی۔ وہ اس حوالے سے کہ اگر پاکستان نے سیریز کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا تو اس سے یقیناً ان کا کانفیڈنس بڑھ جاتا، اور پھر اس کانفیڈنس کے ساتھ اگر پاکستان ورلڈ کپ کے اندر جاتا، جو کہ 1-2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ فرق ضرور پڑتا۔ اسی حوالے سے بات چیت کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق ٹیسٹ کپتان سلمان بٹ صاحب۔ سلمان بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان 4 T20 میچوں کی سیریز انگلینڈ سے 2-0 سے ہار گیا ہے۔ 2 میچ بالکل مکمل نہ ہو سکے، بلکہ شروع نہ ہو سکے، اور 2 میچ پاکستان نے ہارے۔ پاکستان کی اس T20 سیریز کے اندر پرفارمنس کو آپ کس طرح سے ایویلیویٹ کریں گے، اور پھر یہ کتنا اہم ہوتا اگر پاکستان کوئی میچ جیت جاتا اور پھر اس جیت کے ساتھ ایک بڑے ٹورنامنٹ کے اندر جاتا؟ دیکھیے، پاکستان انگلینڈ کی جو سیریز ہے بالکل بھی اس کے آئیڈیل ریزلٹس نہیں آئے۔ پاکستان ڈیفینیٹلی جیت کے آگے جانا چاہ رہا تھا کہ کانفیڈنس کیری کرے، اور نیچرلی جب آپ جیت کے آگے جاتے ہیں تو خاصا کانفیڈنس آپ کیری کرتے ہیں ایک بڑے ایونٹ کے اندر، اسپیشلی ورلڈ کپ کی طرح کا ایونٹ ہو تو۔ آئی گیس مورال obviously بہت ہائی نہیں ہے، لیکن بڑی ایویڈنٹ ہے چیزیں جو پاکستان کو بہتر کرنی ہے۔ لیکن یہ خالی انگلینڈ سیریز سے نہیں، بہت پہلے سے بہت ساری چیزیں ایویڈنٹ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پہ کوئی بہت زیادہ توجہ شاید نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کوئی خاصی امپروومنٹ نظر نہیں آتی۔ سلمان صاحب، ہماری ٹیم ہم نے دیکھا ہے کہ 2 میچ جو مکمل ہوئے ان کے اندر پورے 20 اوورز بھی نہیں کھیل پائی، تو لگ یوں رہا ہے کہ جیسے مڈل آرڈر کے اندر سارے ہٹرز بھر لیے ہیں، تو جیسے سلیکشن صحیح نہیں ہوئی ہے۔ مڈل آرڈر کے اندر کوئی ایک بھی بلے باز ایسا نہیں ہے جو کہ اینکر کا رول پلے کر سکے، جس طرح سے کہ شعیب ملک کبھی کیا کرتے تھے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب اس طرح سے یا اس اپروچ کے ساتھ یا اس ٹیم کے ساتھ تو ہم لوگ 20 اوورز نہیں کھیل پا رہے، تو ہم کس طرح سے پھر پورے اوورز کو یوٹیلائز کر پائیں گے اور پھر ایک بڑا مجموعہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی دیکھیے، obviously پاکستان کی ٹیم جو ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ لمیٹڈ اوورز میں یا T20 فارمیٹ میں آل آؤٹ ہونے والی ٹیم ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جو بیٹنگ اپلیکیشن ہے
وہ جو ٹاپ ٹیمز ہیں ان کے ساتھ ایٹ پار نہیں ہے. آپ کی جو پاتھ وے کرکٹ ہے پاکستان کی، جونیئر کرکٹ ہے، جو کہ جونیئر تو خیر انڈر 19 ہوگی، اگر ہم سکولز کی بات کریں، کالجز کی بات کریں، کلبز کی بات کریں، تو جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو سارا کا سارا جو وہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ میچز وہ T20 کے ہیں، جس میں نہ آپ کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نہ سب کو پراپرلی اپنی سکلز کو کہہ لیجیے کہ ٹیکنیکل سکلز کو انہینس کرنے کا موقع نہیں ملتا. افراتفری کے میچ ہوتے ہیں اور بس 20 اوور کھلائے جا رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا جن کی ٹیمیں اچھی ہیں وہ تو اسکولوں میں 3 ڈے کرکٹ کراتے ہیں، جہاں سے ایک گیم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنیکل سائڈ گیم کی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کو اویئرنیس آتی ہے کہ پچ کا بیہیویئر جو دن بدن بدلتا ہے اس کے اوپر آپ نے کیسے اڈیپٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی ان پرفارمنسز میں نظر آتی ہیں. جی بٹ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سائم ایوب صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے 20-21 میچز کے اندر کوئی بڑی اننگ نہیں کھیلی ہے، بالکل ان کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے، اور ہم نے سائم ایوب کے لیے ایون کہ ہمارا جو سیٹلڈ یعنی اوپننگ پیئر تھا اس کو بھی ڈسٹرب کیا. اور اب آخری میچ کے اندر مطلب یہ ہمیں پیغام ملا ہے کہ آئندہ ورلڈ کپ کے اندر بابر اعظم اور رضوان اوپننگ کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم مڈل آرڈر کے اندر دیکھتے ہیں تو اعظم خان بالکل پرفارم نہیں کر رہے ہیں، شاداب خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بال کر سکتے ہیں نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے ہیں، اور اعظم خان کی فٹنس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم اتنا بڑا ایونٹ کس طرح سے جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے سائم ایوب تو ابھی ینگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کرکٹ ختم ہو گئی. اللہ کرے آگے وہ انشاءاللہ پرفارمنسز ان کی اچھی ہوں، نہیں بھی اگر وہ وہاں کھیلتے تو واپس آ کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے اپنی چیزوں کو بہتر کر کے، وہ ٹائم بہت ہے ان کے پاس اور ٹیلنٹ بھی بہت ہے. لیکن یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی کو کبھی اتنے موقع نہیں ملے کہ 21 میچ آپ کھیل جائیں اور آپ کی طرف سے کوئی بھی ایک سنگل بڑی پرفارمنس بھی نہ آئے. تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، یا انہیں اور موقع ملتا ہے، اللہ نے ان کی نصیب میں کیا لکھا ہے ہم کیا جانتے ہیں، لیکن ان کو موقع فیئر مل چکا. اب انہیں تھوڑا سا اپنے اوپر شاید کام کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف جو آپ نے اعظم کی بات کی تو ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس بھی فار فرام بینگ اپ ٹو دا مارک ہے. اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ پیس کے اگینسٹ انہوں نے اسٹرگل کیا ود دا بیٹ، کوئی کمفرٹیبل نہیں لگتے جب جینوئن پیس کھیلنی پڑتی ہے انہیں. اور اس کے ساتھ کیپنگ میں جو انہوں نے چانسز گوائے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے پاکستان کو بھی کاسٹ کیا، اور اعظم کے خود کے لیے بھی وہ نہ کانفیڈنس کے لیے اچھا ہے اور نہ موونگ انٹو دا ورلڈ کپ یہ کوئی اچھی چیز ہے. اور دوسرا، جب بھی اعظم کی فزیک کا پلیئر جو ہے وہ اس کی پرفارمنسز نہیں آئیں گی یا وہ کنسسٹنٹلی خراب ہوں گی تو ظاہر ہے سب سے پہلے ان کے پیرنٹس ڈسکس ہوگی، ان کا وزن ڈسکس ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جس کو انہیں کام کرنا چاہیے. اور آئی تھنک کہ ایز اے پروفیشنل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اٹس نو بگ ڈیل. اور شاداب جو ہے بینگ اے سینئر پلیئر، ان کا اچھا پرفارم کرنا پاکستان کے چانسز کے لیے بڑا ضروری ہے. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میچ اچھا ہو جائے تو چیزیں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں، بٹ اٹس بین ٹو لانگ اور ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ اتنا سینئر پلیئر، وائس کپتان 2-3 سال سے پاکستان ٹیم کا، اور ان کی فارم بھی نہیں آ رہی، بولنگ بھی نہیں ہو رہی، بیٹنگ بھی نہیں ہو رہی، اور جو ہے چانسز پہ چانسز ملے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ سلمان بٹ صاحب آپ کا. اور سلمان بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اچھی پرفارمنس کے لیے یا پاکستان کے اچھے ریزلٹس کے لیے شاداب خان کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے. پوائنٹ آف ویو سے یہی کچھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.